फैशन में ग्लैमर ज़रूर होता है, ज़रूर ग्लैमर होता है, लेकिन वो ग्लैमर आजकल के ग्लैमर में ज़मीन आसमान है। ग्लैमर में भी कोई ग्लैमर होता है। हाँ, इनको तो ग्लैमर का भी नहीं पता कि ग्लैमर होता क्या क्या बिल्कुल ऐसे ही। क्या क्या दिखा के आप क्या क्या करें, किस चीज़ के व्यूज़ ले रहे हैं। आजकल की मॉडल यहाँ पे आके कर रही है, आपने देखा है वहाँ पे सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है ओपनली ये जिस्म दिखा के। सिंगर का जो बजट था वो, अब मैं क्या डिस्कस, वो बहुत कम था, मगर बिलफर्ज आपके 1.5 मिलियन, ठीक है। जो टिकटॉकर का था, और वो उस टिकटॉकर का जो बजट था 5 मिलियन में था, क्या और 3 दिन का, क्या 3 दिन का। ये इन्फ्लुएंसर है। हाँ जी, और उस टिकटॉकर का बस सबको पता है, मैं उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या दिखाया, क्या क्या कुछ किया, ये वो, और इस चीज़ के वो उन्होंने जी पैसे रखे। एक बंद कमरे में बैठ के जो हरकतें कर रही हैं, जो चीज़ें कर रही हैं, मैं अच्छा बाद में उन्हीं की इंक्वायरी आती तो उनको बोलते हैं कि जी ये हमें इतने पैसे दें, और मिलियंस में, हाँ। तो हम आपके शूट भी करेंगे, हम आपको ये भी करके देंगे, ये भी करके। देखते हीरा मंडी, ये डिजिटल हीरा मंडी। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन अवान। नाज़रीन, आज इस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं। बहुत मेहनती इंसान, ग्रास रूट लेवल से वो ऊपर आए, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़, फिर लाहौर आए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत की। और क्योंकि उनका ताल्लुक़ मीडिया से था, उस वक्त इतने मीडियम मौजूद नहीं थे, तनहा वो बहुत स्ट्रगल करते हुए एक मकाम पे पहुँचे, और आज पाकिस्तान के वो बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज़र, फैशन ऑर्गेनाइज़र, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अब वो इंटरनेशनल प्रमोटर हो गए हैं, इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो गए हैं, तो बेजाना होगा। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे खूबसूरत दोस्त, साथी, बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। तो जनाब अवैस मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र वसीम साहब, आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी। आपको देख के आज और हैप्पी हो गए क्योंकि पुराने साथी, पुरानी यादें दोबारा ताज़ा हो गई। तो ज़रा थोड़ी जर्नी शेयर करें हमारे साथ। गुजरांवाला जी, देखिए गुजरांवाला तो एक वो सिटी है, वो शहर है कि जहाँ पे आप शायद लोगों को नहीं पता, और कुछ पता भी है, गुजरांवाला की एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। ऐसे गुजरांवाला के अंदर जैसे अभी तो आप लोग जानते भी हैं कि सुहेल अहमद साहब आए, हाँ, बड़ा नाम है। फिर हमारे और भी आर्टिस्ट वहाँ से, स्टेज के बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ से आए। आप अपना बताएं, गुजरांवाला से चले आप पैदल आए थे, बस पे आए थे, कैसे लाहौर आए थे? नहीं, गुजरांवाला पहली दफ़ा तो मैं भाग के आया था। अच्छा। ये बड़ा एक था कि स्टडी में इंटरेस्टेड ही नहीं थे इतना ज़्यादा, हम पढ़ते ही नहीं थे। ठीक है। कहते कि यार नहीं, मैं अब कोई नहीं इस चक्कर में पढ़ना। फिर भी ये था कि फर्स्ट टाइम तो मैं भाग के आया था, ओके। और किसी को पता भी नहीं था घर में। अच्छा। और अपना स्कूल बैग जो था वो मैं जो फर्स्ट टाइम मैं आया था ट्रेन में, बंक मार के आया था। हाँ, तो वो मैं स्कूल वो एक जगह पे छोड़ के बैग, और मैं भाग गया। ठीक। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं जब इस लाइन में आया तो मेरे एक दोस्त थे, तो हम कॉलेज में जब गए तो वहाँ पे एक फेस्टिवल था। ठीक। तो वहाँ पे बस एक फेस्टिवल के दौरान ही वहाँ से हो गई उनके साथ मुलाकात। ठीक। तो बस वो ले आए, और वो उन्होंने कहा जी आए। वो एक जो मैं पहले फर्स्ट टाइम आया हुआ था, फिर मैं एक दफ़ा चोरी में निकला तो आके देखा, लेकिन बहुत स्ट्रगल, बड़ा। अच्छा, जो लेके आए थे वो तो निकल गए होंगे साइड में, फिर आप ही रह गए। ऐसे ही रहा। हाँ जी, फिर मैं ही रह गया। स्ट्रगल बहुत की है, लेकिन उस टाइम स्ट्रगल इस वजह से थी कि एक ही चैनल था, ऐसे आपको पता है, इंटरनेशनल जो पीटीवी चैनल था, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बस क्या वहाँ पे आजकल तो आपको पता है, जो सोशल मीडिया, फिर चैनल, फिर सोशल मीडिया, अब तो और चैनल से चैनल ही चलते जा रहे हैं। अब तो हर दुनिया वसी होगी, डिजिटल होगी दुनिया सारी। हाँ, उस वक्त तो देखें,
آج بھی نا کچھ ایسی جگہ جب آپ نے پرفارم کر، ایک تو آپ کو ٹیلی ویژن میڈیم ہے، سوشل میڈیم آپ کے پاس، سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، لیکن اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اس وقت کوئی ایسی پرابلم ہوئی کہ آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا اپنا ٹیلنٹ جو ہے آپ کا پوٹینشیل یا جو بھی اسپارک تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی اپرچونیٹی ایسی ملی یا اسٹرگل ہی کرنی پڑی اس وقت؟ نہیں بہت اسٹرگل اس کے اندر جو ہے نا. ہم آنا جانا، آپ وسیم صاحب 6 سال کنٹینیوٹی کوئی ایسے دن نکال کے جیسے عید وغیرہ اس طرح کے تہوار نکال کے آپ جو ہے نا کنٹینیوٹی میں ڈیلی آتا تھا ٹرین سے آتا تھا گجرانوالہ سے. اچھا. اور اس میں صرف اور صرف ایک میری سپورٹ تھی میری مدر کی. اوکے. بس. اور مجھے نہ میرے فادر اور نہ میرے جو ہے نا بہن بھائی وہ بالکل ہی سپورٹ نہیں کرتے تھے، اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ آج بھی نہیں کرتے. اچھا. آج بھی نہیں وہ انڈسٹری کو معیوب سمجھتے تھے یا یہ آپ کی اس کی چوائس کو غلط نہیں، وہ کہہ رہے کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ آپ تم کس طرف چل پڑے، کس طرف جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انڈسٹری کہاں سے مل گئی تمہیں، یہ نہ ہماری فیملی میں کوئی تھا یا اس طرح نہیں. تو میں نے کہا جو انڈسٹری دکھائی جاتی ہے وہ چیز یہ والی نہیں ہے، آپ جائیں گے دیکھیں گے تبھی پتہ چلے گا. لیکن اس ٹائم یہ تھا کہ ایک ایکٹر بننے کا شوق تھا، تو یہ مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا یا میں ماڈل بنوں گا یا کچھ، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے نہ اس کے اوپر پڑھا ہے، اسٹڈی بھی کی ہے کہ آج وہ شوز بھی کروں گا یا اس طرح کے. مجھے کوئی پلان نہیں تھا، بس ایک جذبہ تھا اور یہ کرنا ہے. بس جذبہ وہ کون سا کوئی اس کے اوپر بارڈر پہ جانا تھا، لیکن جذبہ وہ یہ چیز تھی کہ ایسے ہی ایک کہ یار ایک میرا ایک نیوز پیپر میں نا ایک میرے دوست نے وہ پکچر لگا دی. اچھا. تو ہمارا ایک گارمنٹس کا شو روم تھا ادھر گجرانوالہ میں. اچھا. تو وہ اس کالج کے اندر نا وہ ایک ہمارا پیپر لگ گیا میرا جو، تو وہ ایسا اچھا وائرل، دیکھیں آج ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا، تو وہ وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو وہ لوگ وہ مجھے آ کے بولتے تھے شو روم پہ آ کے کہ یار وہ یہ شاید ہمارے سینئر ہیں، ان کا وہاں پہ پکچر لگی ہوئی. وہ دیکھتے تھے اور فیمیلز بھی دیکھتی تھی کہ یہ. تو میں نے کہا یار یہ لوگ اتنے لوگ جانتے ہیں مجھے کہ یار یہ تو بڑی چیز ہے. تو پھر میں اس دوست سے پھر کانٹیکٹ کیا، یار اس کو لے کے آؤ تھوڑا سا آگے. نہیں وہ لوگ کریزی ہوتے تھے. ایک ہی میڈیم تھا نیوز پیپر کا ہمارے گھر تک پہنچنے کا. تو اس ٹائم جو پرنٹ میڈیا تھا نا اس کی بڑی رسپیکٹ تھی. آج بھی ہے گوگل، لیکن اب اشاعت کم ہو گئی ہے، بٹ اس وقت یہی پاور تھی، یہی پاور. اور لوگ کہتے ہیں یار ان کی خبر چھپ گئی ہے، بڑی بات. آپ کو پتہ ہے بڑی ایک بات ہوتی تھی، پکچر نہیں لگتی تھی. اچھا سر، پھر آپ لاہور آ گئے، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آئے لاہور میں اسٹرگل ہی کی. آئے کسی نے کہا جی آج مل جائے گا کام، ادھر بس کوئی کانٹیکٹ نہیں. آپ کو پتہ ہے تو جس دوست نے بلایا تھا پھر اس نے کافی جگہ پہ انٹروڈیوس بھی کروایا، تو شوٹ بھی کیے. تو بس اس میں یہ تھا ایک ڈرامہ مجھے ملا، سٹ کام ملا مجھے، او مائی گاڈ. اچھا، او مائی گاڈ. تو وہ میں نے میرا خیال اے ٹی وی پہ تھا یا پی ٹی وی، تو وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. تو اس میں مجھے ایک کریکٹر مل گیا. تو اس میں کاسٹ ارشد نیازی صاحب تھے، فرح طفیل تھی، اور بھی مجھے یاد ہے کافی آرٹسٹ تھے. تو بڑا اچھا تھا. ٹھیک. تو وہ ایک چھوٹا سا ٹی وی پہ بھی چل گیا، تو وہ بڑا اچھا. تو گھر والے پھر نہیں یقین کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے تم نہیں، تو رانگ سائڈ پہ جا رہے، ہاں تم یہ ٹھیک نہیں کرے. لیکن اس کے بعد پھر ایک دو اور پلیس ملے، تو وہ چھوٹے چھوٹے کریکٹر میں. لیکن پھر ہمارے ایک ڈائریکٹر تھے بڑا اچھا، نفیس صاحب ٹی وی 2 والے، تو انہوں نے بڑا اچھا مجھے پھر چانس دیا. تو یہ کوئی تقریباً کہ 4 سے 5 سال بعد پھر مجھے تو جہاں سے پھر یہ سٹارٹ ہوا. پھر تقریباً میں نے 22 ڈرامے کیے. واہ زبردست. ہاں جی. پھر میں نے ایک اور ڈرامہ کیا 2007 میں، عتیق الرحمان صاحب ہیں رائٹر ڈائریکٹر ملتان سے. جی وہ ان کا میں نے کیا دبئی میں، دل دبئی صحرا اور کچی نیند کے خواب. اور یہ میں نے ڈرامہ پھر ادھر دبئی میں کر کے، تو مجھے تب بھی یقین نہیں تھا. بڑی بات ہے. اچھا یہاں پہ ایک بڑا اچھا وہ دبئی میں، یہ دبئی سے مجھے ایک اور بھی بات یاد ہے. ہم شوٹ سے پیک اپ کیا، واپس آئے. تو آج کل کا یہ ہمارے پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے
تو شاید پتہ نہیں ان کو برا لگے یا یہ پوڈ کاسٹ ہے نہیں، کوئی تو اس کے اندر یہ چیزیں ذرا چلتی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, کسی کو برا لگتا ہے سر. میں ایک چیز ہے کہ یہ بڑی ایک بات ہے کہ آج کل سب سے بڑا ہمارے ملک کا یہ بڑا مسئلہ ہے. میں واپس آیا, ڈائریکٹر صاحب میرے ساتھ, عتیق صاحب اور بھی کرو تھا, تو ہماری میڈ تھی تھلی, وہ سری لنکن تھی, تو ہم نے نا وہ بیل کر رہے تھے تو وہ میڈ آ نہیں تھی رہی, تو وہ بار بار بیل کیے جا رہے تھے وہاں پہ. تو اندر سے میڈ, میں نے کہا شاید وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ وہاں پہ لوگ دبئی میں جلدی سو جاتے ہیں, ان کی ٹائم ٹیبل, تو وہ میں نے کہا سر, تو میں فرسٹ ٹائم تھا ان کے ساتھ. اچھا. تو فرسٹ ٹائم ڈرامہ کرنے گیا ہوا تھا ایز ایکٹر. تو میں نے کہا سر مجھے لگتا ہے لائٹ گئی ہوئی ہے. وہ بتی کہنے نے وہ تو آدھے پاکستان کھلوتا پڑا ہے حیرانگیوں کی کھلو. تو یہ 2007 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور آج 26 ہے, ہے. وہ سیم سچویشن آج دیکھ لیں کہ کیا. اچھا وہاں پہ اس ٹائم تو تھوڑی بہت تو جاتی تھی, اتنی نہیں تھی, لیکن آج تو وہ ترقی کر گئے ہیں نا بہت زیادہ, اس لیے ہم نے اس کا تراریاں بڑھا دیا. اور وہ میڈ آئی وہ سوئی ہوئی تھی, تو اس نے کہا سوری, اور اس نے اتنی دفعہ سوری کیا کہ جو ہمارے 25 ڈیز تھے, ہم 36 یا 35 ڈیز وہاں پہ رہے, 25 ڈیز, اور وہ اتنی پنچول رہی ہے اپنے ٹائم کے, تو وہ وہاں پہ اس ٹائم کے اوپر وہاں پہ کھڑی ہوتی تھی ہمارے لیے کہ یار ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. اور اس نے اتنی دفعہ سوری کیا, ہم شرمندہ ہونا شروع ہو کہ یار کوئی نہیں, ہم تو عادی ہیں یہاں پہ. لیکن وہ لوگ پروفیشنل ہیں بھائی, بہت زیادہ کرتے ہیں. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں سر, مجھے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ لائٹ نہیں جاتی, اور یہاں پہ ایک ٹائم میں ایک دفعہ 1 یا 2 منٹ میں 2 منٹ لائٹ گئی, ٹھیک, تو اربوں ڈالر کا ان کو نقصان ہوا تھا, اربوں ڈالر کا. وہ کمرشل کنٹری ہے سر, وہ آپ کو پتا, وہ ایک کہتے ہیں سکیور جو فٹ ہے, سکیور کے جو میٹر ہے فٹ ہے, اس کے پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں آپ کے آنے جانے کی, ٹریولنگ سے لے کے. وہ کمرشل سٹی سر, انہوں نے پیسے, ان کے لیے پیسے سب کچھ ہے. جی, تو اس لیے بتی جانا تو دور کی بات. 3 ڈرامے وہاں پہ کیے اسی دوران میں. اب بلیو کرے کہ مجھے وہاں پہ ورلڈ فیسٹیول کے اندر پارٹیسپیشن کی پرمیشن بھی ملی, اور میں واحد بندہ ہوں, میں نے جا کے وہاں پہ ورلڈ فیسٹیول ہوتا ہے ان کا, تو وہاں پہ پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا. گریٹ یار, یہ تو بڑا کہتے ہیں نا فخری لمحات ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ ملک کو پریزنٹ کر رہا ہے. 2008 میں نے یہ کیا تھا. نہیں, یہ بڑی بات ہے. دیکھیں گھر سے نکلے اور پھر بہت کچھ الگ کرواتے رہے. وہ جو باغا تھا نا, میں ادھر پہنچا ہوں. نہیں, وہ ایسا آپ کو بگایا گیا تھا بیسیکلی. اچھا, اکثر میں ہم لائیو شوز کرتے ہیں نا, ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو آرٹسٹ ہے نا, خاص کر وہ ایکٹر ہو, ڈائریکٹر ہو, ایون سنگر, یا کوئی بھی فنون لطیفہ سے ریلیٹڈ بندہ ہو نا, یہ اس کا مائنڈ میک اپ نہیں کیا جاتا. مطلب ایک آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا کسی بھی شعبے میں جانا ہے, تو پراپر ایک اسٹڈی ہے, ایک ہرارکی ہے اسٹڈی, پھر آگے میٹرک, ایف ایس سی, بی ایس سی, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو, ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, آپ اس منزل پر پہنچتے ہیں, آپ کا جاب ہے, بزنس ہے, اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ واحد ایک ایسی فیلڈ ہے جسے ہم کیسے فنون لطیفہ بولتے ہیں, آرٹ کی فیلڈ ہے. اس میں کوئی ڈگری نہیں, کوئی اپنی محنت سے آگے آنا ہے. کتنی ٹائم لگتا ہے یہ وہ اللہ جانتا ہے. بالکل ایسے, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہی بناتا ہے, یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی تکالیف آپ نے برداشت کی. آج بھی لوگ آپ دیکھیں کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں. کوئی یہی کہتا ہے ہم جس ملک میں ہیں وہ یار کون سے, میں یہاں پہ اسٹرگل کرتے ضرور ہیں, لیکن آج کل شارٹ کٹ آ گیا. یہ میں آپ کو شارٹ, وہاں جب ہم نے اسٹرگل کی وہاں پہ ایک چینل تھا, ایسے بعد میں آپ کو پتہ ہے کافی چینل آ گئے, بالکل ایسے. اور آج کل سوشل میڈیا آ گیا. تو اور آج کل وہ سوشل میڈیا آ گیا, وہ شارٹ کٹ ہو گیا, وہ اور شارٹ کٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شارٹ کٹ ہوا ہے وہ آپ کی سوچ ہوگی شارٹ کٹ ہوتا کیا. نہیں, یہ ریئلٹی سر, ہم اتنا شارٹ کٹ ہو گیا کہ میں حیران ہو گیا. اب شارٹ کٹ نہیں, صرف شارٹ ہو گیا سر. شارٹ ہی ہو گیا, اتنا شارٹ ہو گیا. مگر ایک آرٹسٹ ہوتا ہے ایسے, ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, ایک پرفارمر ہوتا ہے ایسے, ایک ہوسٹ ہوتا ہے ایسے. ٹھیک ہے جی, سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کر کیا رہے ہیں. وہ چینل پی ٹی وی کا دور, پھر دوسرے چینل, پھر اس کے بعد اب سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا میں ہو کیا رہا ہے,
وہ والا آرٹسٹ دیکھیں تو آج والا آرٹسٹ دیکھیں. ہاں وہ والا آرٹسٹ 32 انچ کی اسکرین کا, ٹھیک ہے. ایسے آج والا آرٹسٹ کون سا ہے؟ 5 انچ کی اسکرین کا. اس سے بھی کم ہو گیا اور اس سے وہ 32 والی انچ والی اسکرین والا کام نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا, بڑی اسکرین والا کام نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ جو شارٹ کٹ والا ہے, یہ شارٹ کٹ والے میں ہو کیا رہا ہے, کیا پریزنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں سر. میں آپ کی بات یہاں آگے بڑھا رہا ہوں. ڈاکٹر محمد عادل صاحب پاکستان کے بہت بڑے آرتھوپیڈک ہیں, بہت اچھے انٹلیکچوئل رائٹر, مطلب کمال کی شخصیت ہے. ان کا انٹرویو کیا کسی نے, پوڈ کاسٹ کیا کسی سفارش پہ, ابھی ان کا ویڈیو چل رہی ہے. انہوں نے کہا جی میں نے جسٹ کال کی ان لوگوں کو, میں نے بھی ان خاتون کا پوڈ کاسٹ کیا جن کا وہ ذکر کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی وہ میرا پوڈ کاسٹ آنر کب ہوگا یا پوسٹ کب ہوگی. انہوں نے کہا جی ابھی تو وہ سوشل میڈیا پہ آج کل وہ ایک قصہ چل رہا ہے حارث کھوکھر کا, نبیہہ کا, پہلے وہ ہو جائے پھر آپ کا ہم کر لیتے ہیں, وہ ٹرینڈنگ میں ہے. ٹرینڈنگ. اب وہ پتا اتنا قابل, وہ آپ والی بات کہ وہ اتنی اس کی کریڈیبلٹی. عجیب میاں بیوی نے وہ تماشا بنایا ایسے. آپ مجھے بتائیں کیا کیا ان دونوں, کتنے میاں بیوی اس طرح کے ہوتے ہیں نہیں سر یہ وہ کیا جی وہ بندی. اب میں اس کو میں یہاں پہ کیا بیٹھ کے بات نہیں اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہی نہیں سر. میں اس کو وہ ڈسکس ہی نہیں کرتا, نہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں. نہیں وہ چیز ٹرینڈنگ کیا چل رہی ہے, یہ میاں بیوی اپنا کیا بتا رہے ہیں, کتنی شادیاں ہوتی ہیں, کتنی ویڈنگز چل رہی ہیں, کتنے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے تولے سونا, تو وہ ایک ایک چیز ڈسکس کر. اچھا پہلے بیٹھ کے وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے ایسی ایسی, ٹھیک ہے, تو جب اپنے ساتھ ہوا تو کیا کریں. نہیں وہ سر دیکھیے سر, پہلے دیکھیے آپ ساری سیلیبریٹی سے ملتے ہیں, کام بھی کیا, ان کے بھی بہت ساری سیپریشن بھی ہوئی, بہت سارے معاملات ہوئے, انہوں نے تو کوئی ذکر آج تک نہیں کیا, ذکر نہیں ہوا, انہوں نے کبھی اس طرح کیا ہی نہیں. آج بھی ان کی رسپیکٹ ہے سر, وہ نہیں علیحدہ رہ رہے, مطلب وہ ان کی رسپیکٹ کرتے, بٹ یہ انہوں نے تو یقین کرے میں تماشا یہ سوشل میڈیا دیکھیں ایک اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے, اس کو اگر آپ اچھے سے یوز کریں نا پازیٹیو وے میں تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم. اس کے آپ دیکھیں اچھا میسج دے سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی بہت اچھے معاملات کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ ہر طرح کے ڈسکس کر سکتے ہیں ٹاپک, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. یہ کیا ٹاپک, یہ میاں بیوی آ کے پہلے اس کو کر وہ اس کو کر, پھر اس کا وہ چلا رہے ہیں, پھر اس کی وہ جو جی میرا یہ ہو گیا, میرا اسے ہو نہیں سکا اسے ہو جائے گا. پتا کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں ہمارے اور آپ لوگوں کے گھر میں سب کے گھروں میں بچے نہیں ہیں, دیکھ نہیں رہے, یہ کر کے رہے تماشا لگایا انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر. ایسے بالکل ایسے شادیوں کرو جی, ایک ایک چیز دکھا رہے ہیں جی, یہ لہنگا اتنے کا, اتنے تولے جی, یہ ہو گیا, گولڈ ہو گیا جی, یہ میں نے پہلے آج ساڑی لے لی ہے, میک اپ میں نے فلاں سے کروایا. کیا میسج دے رہی, میسج کیا دے رہی ہے, بہت برا. ان کو تو ڈسکس ہی نہیں, فضول ہے, فضول ترین لوگ ہیں ان لوگوں کو ڈسکس کرنا, اور اس طرح کے اور لوگوں کو بھی ڈسکس کرنا نا فضول ترین لوگ. بالکل جی, ان کو اگنور کرنا چاہیے, چونکہ جو آپ کے بچوں پہ آپ کی نسل پہ کوئی فرق پڑے یا اس کو ایسی گائیڈ لائن مل رہی ہو تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے, چونکہ ہمارے لیے ہماری آنے والی نسل زیادہ اہمیت رکھتی ہے, چونکہ آج ہم نے ان کو سنوارنا ہے. بعد میں دیکھا آپ نے کیا ہوا, ابھی تو بعد میں کیا کیا انہوں سر, ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. پھر اتنی اوپن انہوں نے لینگویج اپنی, میں وہ لینگویج یوز کی ہے قسم سے کہ جو بچے بھی تو دیکھتے ہیں. ہاں سر بچے, ان کو اتنے لوگوں نے فالو کیا ہوا ہے تو بچے نہیں دیکھتے. نہیں دیکھتے, بالکل دیکھتے ہیں. اور ہمیں یہ نہیں کیا, ہمارا یہ حق نہیں ادا کیا فلان, اور اس طرح اور بھی لوگوں کے اوپر یہ بھی جا کے وہ بھی یہ ڈسکس کریں. ڈیفینیٹ بار بار ڈسکس ہوتا ہے سر. دیکھیں جو برائی ہے نا, خاص کر نیگیٹیوٹی, وہ زیادہ ڈسکس ہوتی ہے اور اس کا اثر بڑا خوفناک ہوتا ہے. خیر سر, ہم کرتے ہیں اگنور, ہم آتے ہیں صرف اویس ملک صاحب کی طرف. اچھا ملک صاحب, آپ ماشاء اللہ آپ نے ٹیلی ویژن کیا, بہت اچھا کیا, خیر آپ دبئی بھی پرفارم کیا, بڑے اچھے. اچھا فیشن انڈسٹری کی طرف یا ایونٹ آرگنائزر ایز اے آپ کب بنے اور کیوں اس طرف آپ کنورٹ ہوئے؟ ماڈلنگ کا شوق تھا, بس ماڈلنگ کی وہ کرتا رہا ہوں, بڑے اچھے ڈیزائنرز کے ساتھ بھی اچھے وہ میں نے شوٹس بھی کیے تھے, اور وہ پھر ایک حادثاتی طور پہ یہ فیشن شو میں وہ بھی مل گیا. تو وہ ہمارے ایک وہاں پہ بھی ایک اس طرح کے کوئی پھڈا ہو گیا تھا وہاں پہ. تو پھڈا کیا ہونا ہے, بس ان لوگوں کی کوئی آپس میں ہوتی, کوئی اسپانسرس وغیرہ کا ایشوز تھا, کچھ اور چیزیں, لیکن کچھ ان کے معاملات. لیکن آپ کو پتہ کہ جب ایونٹ اناؤنس ہو تو وہ پھر کرنا, اور ایک کمپنی تھی اور پھر اس میں کچھ بینک انوالو تھے, وہ بھی اسپانسر تھے. تو وہ پھر ہم نے سروسز کلب میں کیا شو. وہ بہت اچھا شو تھا. وہ پھر وہیں سے میرا ایک سٹارٹ بھی تھا فیشن شو, نیو جرنی ایک وہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی یار آپ خود ایز اے
मॉडलिंग मॉडलिंग में आते हो, काम करते हो, आप मॉडलिंग खूबसूरत हैं माशाल्लाह जी, तो पर्सनालिटी है। वो फिर आप करते हैं। अभी तो कुछ भी पहले तो हम जो एज अ वो फिर मॉडल था, फिर उसके दौरान जो ड्रामे वगैरह भी, मेरी रिकॉर्डिंग भी अच्छा, चल साथ रही साथ चलते थी, रहते वो भी चलती गई। तो फिर ये फैशन शो एक मैंने किया तो वो अच्छा, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हाँ। मिला, फिर इस तरफ चले गए। पहचान मेरी फैशन शो से ही बनी। मैं वही ना, हमें बड़े, ये जब मैंने ज्वाइन किया इस इंडस्ट्री को तो मुझे खुद कॉल्स वो फीमेल की खास कर आती थी उस वक्त, तो नया नया पता नहीं पार्टल या कौन सा था, एक इंस्टा वगैरह ना, वो इंस्टा लिया था, कॉल्स आ रही थी, यार हमें वैस मलक साहब का नंबर दे दें यार। मैंने कहा क्यों जी, वो हमने फैशन शो करना है, फलां करना है, कुछ के दिए भी कुछ नहीं भी दिए, चूँकि उस टाइम जो होता था। अच्छा सर, उस वक्त और आज की मॉडल में आप ज़रा फ़र्क बताएं कि उस टाइम मॉडल आती थी, एक पैशन था कि मैंने ये करना है, और कर भी जाते थे लोग, तो थोड़ा सा गाइड करें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड ये करंट जो है, जो भी चल रहा है नहीं, सिस्टम। उस टाइम जो मॉडल थी ना, उस टाइम मॉडल में एक क्रेज़ था काम करने का। उस टाइम मॉडल में ये था कि मैं देखूं, स्क्रीन पे आऊं, मैं काम करूं, मेरा काम था, मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है कि मैं मॉडल बनूं, मैं एक्टर बनूं, मैं होस्ट बनूं, मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं, मैं डिज़ाइनर बनूं। ये चीज़ें चलती थी, तो वो कोई फजूलियात नहीं थी, वो आती भी थी। टाइम देखिए, चैनल एक ही होता है, प्लेटफॉर्म जो है ना, वो आपको एक चीज़ रिकमेंड ज़रूर करता है वहाँ उस तक पहुँचने के लिए, ऐसे ही। उस प्लेटफॉर्म तक। ठीक। लेकिन जब ये चीज़ें आई, हमने वो भी टाइम देखा। फैशन में ग्लैमर ज़रूर होता है, ज़रूर ग्लैमर होता है, लेकिन वो ग्लैमर आजकल के ग्लैमर में ज़मीन आसमान का फ़र्क। क्या फ़र्क? आज का ग्लैमर जो है ना, आज के ग्लैमर का तो पता ही नहीं चल रहा, और ये भी नहीं पता चल रहा कि वो सोशल मीडिया के ऊपर मॉडल आ रही है, एक्टर आ रही है, होस्ट आ रही है, डिज़ाइनर आ रही है, क्या कर क्या रही है। वो मेकअप के अंदर भी वो भी चीज़ें नहीं है। मैंने देखा है, मैंने सर्च किया है, मेकअप का नहीं पता इनको, ड्रेसेस का नहीं मेकअप पता, सेंस तो है नहीं ना इनको। है ही नहीं। मेकअप जाके देखे तो सीखे तो सही। अब जो फैशन आपने आपको फैशन कही, तो यहाँ पे फैशन आइकॉन बनी हुई, ऐसे ऐसे जी। ठीक है जी, वो आइकॉन है, उन्होंने नाम ही रख लिए, फैशन मॉडल बनी हुई है। मैं यकीन करें, मैं तो फैशन शो मैं कहता ही नहीं, मैं नहीं कहता कि मैं फैशन शो ऑर्गेनाइज, हम तो ऑर्गेनाइजर हैं, हमने ऑर्गेनाइज करके करना है, देना बिल्कुल होता ऐसे है। ही। ठीक, इसकी कोरियोग्राफी होती है, इसकी हाँ। कैटवॉक होती है, प्रॉपर बॉडी एक लैंग्वेज होती है, ऐसे ही। ठीक है, बिल्कुल जिसके ऊपर वर्क हो रहा होता है, एक प्रॉपर एक सिस्टम सिस्टम है, है। ठीक है, रैम है, आपकी लाइटिंग है, हर चीज़। अब आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, पूरी आपकी एक टीम है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये डिस्कवर पाकिस्तान ने ये जो सिस्टम बनाया है, ये एक चैनल है चैनल, थ्रू। ऐसे है। तो उस चैनल के थ्रू आप अगर जब एक काम करते हो, उस प्लेटफॉर्म पे आके करते हैं, तो आपको कुछ आइडिया तो होता है ना Definitely। कि भाई हो की रहा है, करना की है। तो जो आजकल की मॉडल यहाँ पे आके कर रही है, आपने देखा है वहाँ पे सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है, ओपनली वो दिखा क्या रही हैं, क्या दिखा रही हैं, वो अपना फैशन दिखा रही है, ये फैशन चलता है। नहीं ये तो है नहीं, वो टोटल वो बिल्कुल, मैंने vulgarity है और- ऐसे ग्लैमर में भी कोई ग्लैमर होता है। हाँ, इनको तो ग्लैमर का भी नहीं पता कि ग्लैमर होता क्या। क्या है, बिल्कुल ऐसे ही। ये दिखा क्या क्या दिखा के आप क्या क्या करें, किस चीज़ के व्यूज़ ले रही है, व्यूज़ आप मॉडल के ले रही हैं। अब व्लॉगिंग आ गया, ऐसे ही है ये। जी हम ये खूबसूरती बहुत है, मैं मानता हूँ, खूबसूरती बताना नहीं पड़ती, लेकिन पता चला। खूबसूरती दिखा के रहे, बच्चों ने भी देखना, फैमिलीज ने भी देखना। आपकी व्लॉगिंग आपके मिलियंस में जा रहे हैं, वो कौन लोग देख रहे हैं? असल में देखने वाले भी ऐसे ही हैं, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं, हमने जो दिखाना है ना वही वही देखना, उनकी मजबूरी है, वो क्या देखेंगे, उसी में वो कीड़े निकाल सकते और हैं। सर मजबूरी क्या होना है, एक तबका ऐसा है जिन्होंने ये काम पकड़ लिया है। हाँ, ये सिर्फ, कर सकते ठीक हैं, है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर लाइव भी बैठते हैं, ऐसे ही। क्या क्या बकवास चल रही होती है, क्या क्या कुछ हो रहा गैर अखलाकी है। अब हरकत। देख ऐसे गैर, और ऐसी पनिशमेंटें दे रहे होते हैं, ऐसी पनिशमेंट दे, हम शोबिज़ में यकीन करें, अब मुझे शर्मिंदगी होना शुरू हो, ऐसे ही है, हकीकत है सर, अब मुझे शर्मिंदगी होना शुरू हो। बिल्कुल सही है। और ऐसी मॉडल उसको मॉडल नहीं नहीं क्या बोलते, बोल सकते। मॉडल तो देखिए हम सारे मॉडल हैं, हाँ, हर तो- अपना मॉडल ही है, एक तरह का हर मॉडल रोल अपना रोल कर रहा है, बिल्कुल लेकिन वो रोल कर क्या रहेगा, आगे नहीं जाना, मरना भूला हुआ इन बस लोगों सर, ये इनको आखिरत बोली हुई ना। हमने देखे हैं, हम झूठ नहीं बोल, हमने काम किया है, हमने फैशन शोज किए हैं, बहुत सारी मॉडल्स आई हैं, उन्होंने अपने काम किए, ड्रेसेस पहने हैं, अच्छे भी पहने हैं, अबाए में हमने रैम वॉक करवाई है, अबाए में भी हुआ है, हमने ग्लैमर में भी किया है। ये वाला जो क्या कि स्पेशली जो वीडियो बना के, और जिस टाइप की वीडियो बना के और ऊपर दिखा क्या रही हैं, कर क्या रही हैं, और क्या वो इंस्पायर होंगे बच्चे। सर जब इंसान के पास कोई टैलेंट नहीं ना होता, कुछ ही नहीं, फिर वो इसी चीज़ का सहारा लेता है, और इनके पास है कख नहीं, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अपना जिस्म दिखा के
وہ ایک ایسے معاملے میں وہ یہ بس یہی لفظ میں نے نہیں بولنا تھا، یہ جو بول دیا جسم، یہ جسم دکھا کے آپ کون سی وہ کر رہے ہیں ماڈلنگ، وہ یہی سر، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کہہ رہی ہیں. میں ابھی لنڈن کے نہیں، کینیڈا کے لیے میری ایک انکوائری تھی، تو تو انہوں نے مجھے ایک 2 ٹک ٹاکرس کا بولا، اور ساتھ میں سنگر بھی تھے، ہماری ایک ٹیم بن گئی ہمیں. ٹھیک. سنگر کا جو بجٹ تھا وہ اب میں کیا ڈسکلوز، وہ بہت کم تھا، بلکہ بالفرض آپ کے 1.5 ملین تھا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. جو ٹک ٹاکر کا تھا، اور وہ اس ٹک ٹاکر کا جو بجٹ تھا وہ 5 ملین میں تھا. کیا؟ اور 3 دن کا، کیا 3 دن کا. یہ انفلوئنسر ہے. ہاں جی. اور اس ٹک ٹاکر کا بس سب کو پتہ ہے، میں اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا دکھایا، کیا کیا کچھ کیا، یہ وہ، اور اس چیز کے وہ انہوں نے جی پیسے رکھے. اور جو لوگ بیوقوف جو ان کو لائک کرتے ہیں، آنے والے معاشرے کو، آنے والا معاشرہ تو ہمارا یہی، آنے والے بچے جو ادھر ہی رہے، ہمارے اور آپ کے بھی لوگ بچے یہاں پہ ہم نے چھوڑ کے جانے ہیں نا. بالکل ایسے فیوچر ان کے لیے کیا دے کے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا یہ ہو رہا ہے. کئی ایسے ملک ہیں وہاں پہ ٹک ٹاک نہیں ہے، بین کی ہوئی ہے. ہے. ابھی لنڈن میں، ابھی ریسنٹلی میں لنڈن میں تھا، ابھی میں آیا ہوں، تو ریسنٹلی لنڈن میں انہوں نے ٹک ٹاک 16 سال کے بچے کے لیے بین کر دیا کہ 16 سال تک بچہ نہیں یوز کر سکتا ٹک ٹاک. گورے لنڈن کی میں بات کر، اور پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی. نہیں وہ 2-3 دفعہ ٹرائی یہاں پہ جسم دکھا رہی ہیں، یہاں پہ ڈانس دکھا رہی ہیں، ایک بند کمرے میں بیٹھ کے جو حرکتیں کر رہی ہیں، جو چیزیں کر رہی ہیں. میں اچھا بعد میں انہی کی انکوائری آتی تو ان کو بولتے ہیں کہ جی یہ ہمیں اتنے پیسے دیں، اور ملینز میں، تو ہم آپ کے شوٹ بھی کریں گے، ہم آپ کو یہ بھی کر کے دیں گے، یہ بھی کر کے. اور میں کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو ان کو لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہوتے ہیں. باقی وہ ان کے گفٹر بھی وہی لوگ، ویسے جو نظام چل رہا ہے. سر ہم واپس آتے ہیں. سر یہ لوگ، یہ اس کے لیے ہم کوشش سب کرنا بھی چاہیے. آپ نے جب فیشن شو کیے، مجھے اسی ماڈل بھی آنا شروع کیا، آپ نے بڑا اچھا رسپیکٹیبل کام کیا، ہم نے دیکھا آپ کا کام. تو جو ماڈلز اس وقت آتی تھیں ان کا کیا صرف ہوتا تھا، مشن کیا ہوتا تھا؟ وہ بتایا میں نے کہ ان کا مشن ہوتا تھا کہ یار اچھا ایک پلیٹ فارم ملے. ٹھیک. وہاں پہ ہم ماڈلنگ کا سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. ہم نے ماڈلس کو ماڈلنگ بھی کروائی ہے. ہمارے پاس آرٹسٹ آئے ہیں تو ہم نے آرٹسٹ کو ایز اے آرٹسٹ پرسنٹ کیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ہوسٹ آئے تو ان کو ہم نے ایز اے ہوسٹ پرسنٹ کیا. ڈیزائنر آئی تو ہم نے ایز اے ڈیزائنر پرسنٹ کیا. ہم نے ان کو اپنی ریکوائرمنٹ نہیں بتائی، ہم نے ان کی ریکوائرمنٹ پوچھی. بہت ساری ایسی ماڈلز ہیں جو ابھی آج اچھا کام کر رہی ہیں، ٹی وی میں بھی کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کے لگائے ہوئے بڑے پودے اس میں ماشاءاللہ تناور درخت بن چکے ہیں. میں نہیں کہتا، اللہ پاک کی ذات ہے، ان کو دیکھیں، ان کی محنت ہے، انہوں نے کام کیا، لیکن ہم نے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا. اچھا. اور کوئی سکینڈل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اویس ملک نے ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی بات بھی کی ہو کہ گیو اینڈ ٹیک ہو، کہ یہ چیز ہو. اور آج سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ نمبر چینج ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے لیے وہ جی یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا. مجھے تو لگتا ہے، ایک سوری ٹو سے، میں براڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں، اس میں میں لفظ یوز نہیں کرتا، وہ لفظ نہیں میں یوز کرنا چاہ رہا. ایک تھی ہیرا منڈی، سوری ٹو سے، میں آپ کو ایک کمپلی بات بتا رہا ہوں، ایک تھی ہیرا منڈی، یہ ڈیجیٹل ہیرا منڈی. سر یہ آپ بالکل حقیقی بات کر رہے ہیں کہ ہیرا منڈی کا بھی کوئی ٹائم تھا، یہ ایک ہوا ٹائم پیریڈ تھا، اور اسپیسیفک لوگ جاتے تھے وہاں پہ. یہ تو 24 آور یہ ایسا سلسلہ ہو گیا. ان کا ٹائم ٹیبل تھا 9 بجے سے 3 بجے تک، دروازے بند، گانا بیٹھ کے سن لو، جو کرنا ان کا سواب دی، جو بھی چلنا ان کا. ان کا تو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، 24 گھنٹے 24 آور آن ہے. اور ان کا کسی بھی ٹائم دل کرتا ہے کچھ بھی کر دیتے، کوئی بھی ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں، بالکل ایسے کچھ بھی کر دیتے ہیں. کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے. اتنا گند پھیلا دیا. ٹک ٹاک نے بھی، ٹک ٹاک ہو گیا، دیکھیں میری بھی ٹک ٹاک ہے، میرے بھی دیکھیں، میں ایونٹ لگاتا ہوں اپنا. ٹھیک ہے. میں شوٹ بھی لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے بات چیت بھی لگائی، میں نے باہر کی بھی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کتنے ویوز ہیں یہ دیکھیں. کام کی میں بات کر رہا ہوں، کام کی. یہ ہم نے اپنا کام لگایا ہے، تو اس کے اندر کیا ہو گیا، 300 400 600 زیادہ سے زیادہ، یا بڑا ہی اچھا ایونٹ یار 1000 ویوز آ گئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لگائیں یہ ننگی بنگی جو بھی ویڈیوز ہیں، یہ اس طرح کی ویڈیوز کسی کے ساتھ لگائیں. ٹھیک ہے. تو فوری طور پہ تو دیکھیں کتنے آپ کو ملینز. اور باقاعدہ مجھے انہوں نے کہا یار ملک صاحب کس دور میں رہ رہے ہیں آپ.
آپ چھوڑیں, آپ بولڈ شوٹ لگائیں, آپ بولڈ شوٹ لگائیں, بولڈ شوٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح کے لگائیں, آپ کو ویوز دیکھیں, آپ کے چینل مونوٹائز ہوں گے, آپ کے سبسکرائب اتنے زیادہ ہوں گے. سر یہ تو ویوز وہ جو لوگ دیکھے ہیں گے, لیکن جو آپ کو وہاں کلائنٹ بھی ملتے ہیں, یہ بھی دیکھیں کلائنٹ بھی اسی طرح کے ہی ہیں, ان کی ویورشپ دیکھیں. ظاہری بات ہے پھر اس طرح پروموٹ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں, پروموٹ کیا کر رہے ایسے ہیں؟ بالکل ایسے ہی نہیں, یہ غلاظت اصل گند ہے. اب اس کو ختم تو آہستہ سے کرنا ہے, کوشش ہم نے پوری نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے گا, اب نہیں ختم ہونا اس میں. لیکن ہم اپنا دیا تو ہے نا, وہ تو جلانا چاہیے نا ہمیں. اور سر دیا جلا لیں گے, دیا تو کہیں اور جل رہا ہے, جلنے گے, وہ آگ اتنی پھیل رہی ہے, وہ آگ کہیں اور جا رہی ہے. یہ وہ والا پانی اور وہ والی آگ ہے کہ اس کو راستہ جہاں جہاں ملتا جا رہا ہے یہ چلتا جا رہا ہے. یہ بات صحیح. آگ بھی پھیلتی جا رہی ہے اور پانی کا اپنا راستہ آپ کو پتہ خود بناتا ہے. اور انہوں نے اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں, یونیورسٹی کی, کالج کی, ویسے بھی. اور آپ کو پتہ ہے ڈیورس کی ریشو کس وجہ سے بڑھی؟ یہی چیزیں. اور وہ فیشن بنا لیا, یہ فیشن کی اب بات کر رہے ہیں نا. اب ہمارا ٹاپک ہٹ گیا اس طرف سے, میں اب اس چیز کے اوپر آ گیا کہ ماڈلنگ ایزی وے ایسے ہے کہ اس کے اندر وہ بہت سب کچھ کر, اور بدنام بھی انہوں نے کیا کر دیا. اور اس کے اوپر لے کے نا کہ جی ہم ماڈلنگ میں آئیں گے, ماڈل ہیں, کسی کو نہیں پتا, ہمارے 2-4 شوٹ کرواؤ, ہمارے ذرا ہماری ریٹنگ بڑھ جائے, ہمارے چھپ جائے, ہمارے ویوز بڑھ جائے, یہ ہو جائے گا, ہم جا کے اپنے ریٹ بڑھا لیں. ٹارگیٹ. اور میں ان کو ماڈل نہیں کہتا, سوری ٹو سے, وہ ماڈل کیٹیگری میں بھی نہیں ہے. اور جتنی بھی اگر سنیں گی نا, یہ یاد رکھیے گا, میں نہ ماڈل کو کہہ رہا ہوں, یہ شوب اس کی ماڈل کی کیٹیگری میں آرٹسٹ کی اور شوب اس کی انڈسٹری کو آڑ میں لے کے یہ سارا گند پھیلایا جا رہا ہے. ابھی میں کچھ دنوں پہلے یہ ایک بوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, آپ یقین کرے اتنا ایک بوڈ کاسٹ میرے وہ, میں نام نہیں لیتا, اس کو بلا کے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے, بلا کے اس لڑکی کو. ٹھیک ہے اس کا وہ پرسنل میٹر ہے, وہ کس طرح کے کپڑے پہنتی کیا میں, تو میڈیا کے سامنے تو نہیں نا آپ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے. سر جی یہ ریٹنگ لینے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ گیسٹ کو بلاؤ, اس کی انسلٹ کرو. پھر سوشل میڈیا آگے نا, میری بات ڈیجیٹل ہیرا منڈی ہوگی. نہیں وہ حقیقت ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جی آپ یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. فیشن انڈسٹری کا سر آپ نے بڑی دنیا کو پروموٹ کیا, پلیٹ فارم دیا, آج اللہ نے ان کو عزت بھی دی ہے, وہ ان کو دعائیں آپ کو آج بھی دیتے ہیں. سر کوئی یادگار واقعہ, کوئی بے شمار واقعہ ہوتے ہیں, مطلب دوران فیشن شو کوئی ایسا واقعہ. ابھی نارملی دیکھیں جی اس کی ہیل جو ہے وہ ہو گئی, وہ گر گئی, تو چل رہی ہے. کوئی ایسا واقعہ جو تھوڑا ڈفرینٹ ہو. نہیں, ایک بڑا اچھا وہ تھا, ایک فیشن شو میں کر رہا تھا, تو اس کے اندر نا ایک سنگر تھا, سنگر نہیں پرفارمر تھا, تو وہ بڑا ایک ڈفرینٹ پرفارمر تھا. تو وہ کہہ رہا جی کہ میں سانپوں کے ساتھ نا میں پرفارم کرنا چاہتا ہوں. اچھا. میں نے کہا یار کیا ہو گیا ہے, فیمیل کی لڑکی کے ساتھ تو پرفارم کیا جا سکتا ہے, یا آپ اکیلے کر لو, پیچھے کورس مل جائے گا, اس میں پرفارم کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ سانپوں کے ساتھ آپ پرفارم کرو گے؟ کہتا ہے سر بڑی اچھی آئٹم ہے, آپ ایک مجھے چانس تو دیں. اچھا. تو میں نے کہا یار نہیں, سوری ٹو سے, یار سانپ کہ میں کہ یار ایک سانپ ہوتا ہے, اکثر لوگوں نے گلے میں ڈالا ہوتا ہے, وہی ہوگا آپ کے مائنڈ میں, تو وہی میرے مائنڈ. تو بڑی اس میں نے کہا یار چلو کر لو. تو وہاں پہ ماڈلز بھی تھی. اب ماڈلز علیحدہ, یہ پرفارمر علیحدہ, ہمارے سنگر علیحدہ, بہت ساری چیزیں. تو وہاں پہ آپ کو پتا فیشن شو میں تو ڈیزائنر نے بھی آنا ہوتا ہے, میک اپ آرٹسٹ نے بھی, اور پوری ٹیم, سیٹ اپ, اور پھر ٹچنگ, یہ وہ پفنگ شفنگ, یہ چلتا سارا سسٹم. تو ماڈلز کی کیٹیگری بھی الگ, پرفارمر الگ. تو میں نے کہا یار وہ جب آیا تو پوری ایک نا ایک گاڑی تھی, وہ بند گاڑی ہوتی ہے, اس نے وہاں پہ کوئی 30-35 وہ جو ڈبے تھے نا اس طرح کے باکس وغیرہ, وہ لے آیا. اچھا اچھا. تو لا کے نا تو کہہ رہا جی سر میری پرفارمنس کدوں ہے. ٹھیک. میں کہ یار آپ تھوڑی دیر ٹھہر, نہیں سر میں کہ یار ابھی چل رہا ہے, سیگمنٹ آ گیا, خیر اس کا ہم نے بول دیا آ جاؤ, اناؤنس ہو گئی. ٹھیک. تو وہی ڈبے نا, مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈبوں میں کیا ہے. وہ ڈبے اس نے اسٹیج کے لیفٹ اور رائٹ رکھ دی. ٹھیک ہے. وہ جناب رکھ دی پرفارمنس, گانا لگایا, ہاں اسنیکس باکس. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اتنے وہ سانپ وغیرہ ہو جائے. بعد میں نا تھوڑی دیر اس نے وہ سانپ نکالنا شروع, تو وہ بیگ پہ نا LCD میں دیکھ رہا تھا, وہ بڑی اسکرین کے اوپر وہ دیکھ رہا کہ وہ کیا چل رہا ہے. تو ایک سانپ کھولا اس نے, اس کے پیریڈ میں نا دوران پرفارمنس کے, اس کے ڈیوریشن میں وہ اس نے وہ کیا. تو جناب پرفارم کرتے کرتے 1 2 3 اس نے جناب کوئی وہ 25 30 یا 30 35 وہ ڈبے پتہ نہیں وہ سارے ہی کھول دی. نہ کریں
यकीन करे मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कर क्या रहा है, तो मैंने कहा वो सारे ना अपने ऊपर, ये कुछ इधर जा रहे, कुछ स्टेज के ऊपर। थोड़ी देर बाद वो सांप जो है ना पूरे रैंप के ऊपर और स्टेज के ऊपर वो जाना शुरू हो। उसने एक भाग रहा है मैं ना वो जनाब थोड़ी देर बाद चीखों की पुकार, ये वो लोग भागना शुरू हो गए, सांप नीचे उतर गए, नीचे चले गए, स्टेज से भी आना शुरू हो गए, और जनाब इतना कुछ हुआ, इतना पॉपुलर तो फिर और जनाब मैं भागा, पूरी टीम बाउंसर भी थे, उन्होंने कहा यार नीचे आओ, सांप पकड़ो। कहता नहीं मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ। बाउंसर ने उसको पकड़ा, मैं कहा यार तू सांप पकड़, तू केड़ा चक्कर है, मैं तो केड़ा अपना पड़ा, मैं अपना, हमारा कौन सा फैशन शो, तुमने सारा बेड़ा गर्क कर दिया इवेंट का, सारे लोग भाग यार, सारे भाग। अच्छा अभी ये चीजें हमें इसको क्लियर करते हुए, खैर उसको ना हमने ना पकड़ के उसको, जो परफॉर्मर का क्या नाम, उसको पकड़ के ले गए, वो गाड़ी में बिठाया, सारे पकड़े कैसे ना, वो जनाब 1 घंटा लगा उसको सांपों को पकड़ने, सारे पकड़े गए, हाँ सारी अवाम, वो जितना भी क्राउड था सारी बाहर निकल गई। बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना वो अब फैशन की बारी थी, रैंप था वो, अब मॉडलों ने आना था, सही उनके रोम से भी चीखों की आवाज आई, तो मैं डर गया, मुझे ना सांप चला गया कि शायद सांप चला। तो जो हेयर स्टाइलर था ना, वो एक मॉडल के बाल बना रहा, अच्छा वो पता चला जी कि वो ना एक मॉडल रो रही है। मैंने कहा हुआ क्या, तो वो मेकअप आर्टिस्ट वो भी डर के, मैंने नहीं करना, मैंने कहता सर उसके पे बाल बना रहा था, उसकी सारे जो है ना उसने वो लगाई हुई थी एक्सटेंशन विग्स टाइप, वो सारी उतर गई, वो उसके बाल ही नहीं थे क्या उसके बाल ही कोई नहीं थे, वो टॉप मॉडल्स उसके साथ बैठी, वो सारी भागी, कहते हम डर गए, पता नहीं कौन सी डरने चीज। तो मैंने कहा यार अगर इसका मेकअप ना हुआ था तो ये क्या चीज होती। मैंने नाम नहीं लेना, खैर वो सबका पता, आपको पता एक फील्ड का हिस्सा जो, तो ये बड़े इस तरह के मामला चलते रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अच्छा क्या बात, इसलिए अब एहतियात से ना हमें चेक एंड बैलेंस करके लोगों को एंटरटेन करना चाहिए। वो लग ही नहीं रही थी, मैं आज भी आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगा, आप कहेंगे जी नहीं बिल्कुल नहीं वो बड़ा, तो वो कई आपको पता ना वो हेयर स्टाइल वो स्पीड में करते हैं जरा, उनको पता बाल के बड़े अच्छे बने होते हैं, तो उसके सारे वो हाथ में आ गई, तो वो जनाब बाल ही कोई नहीं है उसका, वो बड़ा वो भी अपने आप को फैशन आइकॉन ही समझते होंगे सर। फैशन ऐसे ऐसे बड़े बड़े जी, कई तो हमें इंट्रोड्यूस करवाने को जो क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं जी कि अवैस मलिक साहब को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, अवैस मलिक साहब को मैंने मैंने कहा जी मुझे सब नहीं करवाया, मुझे छोड़ दे, मैंने बहुत कुछ किया। मैं अभी भी देखें, मैं आर्टिस्ट नहीं समझता, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं समझता, क्योंकि हम उस स्टेज पे ही नहीं पहुंचे, हमने अभी कोई काम नहीं किया, यकीन करें जितना भी काम किया कोई काम नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। पता क्या आपने ना, जिसको आपकी तो आपकी आर्जी है, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे, लेकिन रियलिटी ये है, हम इसकी विटनेस हैं कि फैशन इंडस्ट्री लाहौर में तो उस वक्त इतना कुछ था ही नहीं। बाद में ये ब्राइडल कटोरे बड़े बड़े जो शोज हो रहे हैं ना अभी तक, ये बाद में आए, सिर्फ आप ही थे। देखिए हमने जब शो किए, स्टार्ट किया, बहुत सारी एजेंसीज बनी हैं, वो हमारा जो मेरा प्लेटफॉर्म था, वहाँ से हमने इतनी मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसे बिल्कुल ऐसे, और वो गई हैं। वो जो बाद में ये ब्राइडल कटोर वीक आया, ये अच्छा बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत PFDC वो बहुत अच्छा आया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमारी इंट्रोड्यूस करवाई हुई मॉडल्स को वहाँ पे भी मैंने देखा है, वो वहाँ पे काम करी और आज तक अभी भी कर रही हैं। वो चाहे माने ना माने उनको, वो हम छोड़ दें, हमें कोई जरूरत नहीं है, पुराने लोगों को पता है, लेकिन वो काम करे कि ये अच्छे प्लेटफॉर्म फैशन को मजीद फैशन, अब फैशन हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नंबर 1 के ऊपर बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे बहुत अच्छे अदनान अंसारी साहब कर रहे हैं काम, लंदन में काम कर रहे हैं, HSY देख लें, सारे इंटरनेशनल वो काम कर रहे हैं, सारापुर गंडा जो वो भी काम कर रही है, और सॉरी टू से शायद मैं उसका गलत नाम ले रहा हूँ, ये आगे है, इस तरह का है। नहीं काफी अच्छा काम कर रहा है। वलीज़ा अहमद ने देखिए पहले एज अ मॉडल थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, फैशन इंडस्ट्री को उठाया इन लोगों ने, और बड़ा अच्छा किया। नहीं माशाल्लाह जी, इस वक्त बड़ी अच्छी इंडस्ट्री ग्रो कर गई। अब सर आते हैं इंटरनेशनल की बात की आपने, अब आप माशाल्लाह आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गए हैं। नहीं सेलिब्रिटी इसलिए कि देखें आप हमारे आर्टिस्टों को लेके जा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो जो बंदा, मुझे एक बंदा यहाँ से उठा के यहाँ बिठा देता है ना, मेरे लिए वो मेरा मोहसिन भी है, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं ना उनकी एक आस उम्मीद खौफ होती है अल्लाह के बाद कि यार ये बंदा मुझे भी शायद ले जाए, क्योंकि टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में।
اور پاکستان جتنی یوتھ ہے ہمارے کو دنیا میں نہیں ہے. تو ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہمارے پاس ہے. پوری دنیا میں آپ لے کے جا رہے ہیں انٹرنیشنل. ابھی آپ لنڈن ٹور کیا, میں نے دیکھ رہا تھا آپ کی بڑی اچھی ایکٹیویٹیز تھیں. تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس وقت آپ کیا پلانس ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, کس کنٹری کا فیوچر پلان ہے, یا وہیں پہ جا کے دیار غیر میں مقیم ہونے کا کہ میں پکا اتنا رہا ہے. یہ ذرا بتائیے گا سر. ویسے یہ جو لاسٹ بات آپ نے کہی ہے, یہ اس طرح ہمارے پاکستان بہت اچھی کنٹری ہے, بہت اچھا ملک ہے, بہت نعمتیں ہیں یہاں پہ, اور ایسی نعمتیں آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملنی. لیکن صرف اور صرف یہاں پہ یہ چیزیں نہ ہوں, اس طرح کے فوڈ, یہ الیکٹرکسٹی اور بہت سارے گیس, گھر کے معاملات, جو بھی مسائل ہیں, قسم سے یہ یہاں پہ نہ ہو تو اس جیسی کنٹری کسی پوری دنیا میں نہیں ہے. بہت نعمتیں ہیں یہاں پہ, لیکن ان چیزوں کو دیکھ کے پھر لگتا ہے کہ انسان کہیں اور شفٹ ہو جائے ایسے, کیونکہ رولز ہیں. ان لوگوں نے دوسری کنٹریز نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا ایسے, ٹھیک ہے, وہ مسلمان نہیں ہیں جہاں پہ ہم جاتے بھی ہیں, لنڈن یا اور بھی یورپ سائڈ ہوگا, امریکہ, جہاں پہ بھی آپ جائیں, لیکن رولز 110% وہ اپنے رول سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ چیز ہم نے دیکھا. ہم ان سسٹم میں گئے ہیں, ہمیں ان کے سسٹم کو فالو کرنا ہے. باقی یہاں پہ ہم نے بڑا اچھا دیکھے, ہماری یہ پیدا یہاں پہ ہوئے, ٹھیک ہے, ہم پلے بڑے یہیں پہ کمایا, یہیں پہ ہم نے ساری وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے یہ کام شام یہیں پہ کیے ہیں, یہیں پہ اپنی پہچان بنی ہے. اب اسی پہچان کو دیکھے, ہمارا فرسٹ شو لنڈن میں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے بڑے اچھے سینئر دیکھیں, انہوں نے پاکستان کو, شعیب عالم صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, سپر میوزک دھوم مستی, تو وہ انہوں نے پاکستان کو وہاں پہ پریزنٹ کیا, آپ کے بڑے بڑے سنگرز کو انہوں نے وہاں پہ لنڈن میں, یورپ میں, کینیڈا میں پروموٹ کیا. ایسے بالکل ایسے نصرت صاحب سے لے کے, میڈم سے لے کے, راحت سے لے کے, عاطف اسلم سے لے کے, علی ظفر سے لے کے, ایون کہ ہمارے جو انڈین سنگرز ہیں ان کو بھی انہوں نے وہاں پہ پروموٹ کیا, اور یہاں کے کلچر کو وہاں پہ انہوں نے پریزنٹ کیا. اب میری بھی لائن وہی ہے, تو ہم انہی کے پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں, اور ہم وہاں پہ اپنا 14 اگست کا فرسٹ شو وہاں پہ کریں گے لنڈن میں, ٹھیک. اور دیکھیں 14 اگست کی ریلیونٹی ہم کر رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, دیکھیں پریزنٹ کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی پہچان, ہماری پہچان پاکستان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ہے. لیکن ہم وہاں پہ جب کام کریں گے تو آپ یہ بتائیں کس کو پروموٹ کریں گے, پاکستان کو. لیکن انٹرنیشنلی ہم جو سنگرز اب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو, بہت سارے سنگر گئے ہوئے ہیں اور ہم بھی لے کے جا رہے ہیں. اب ہم ڈفرینٹ کنٹری میں جا کے اپنے سنگرز کو بھی پروموٹ کریں گے, اور میرا نیکسٹ یہ بھی ہے کہ اپنی فیشن انڈسٹری کو بھی, فیشن انڈسٹری تو ہماری کر بھی رہی ہے, بہت بڑے لیول کے اوپر کریے, یہ جھوٹ نہیں. تو میں بھی چاہوں گا جو ایونٹ میں ادھر کر رہا ہوں میں ادھر بھی کروں. بالکل جی, انشاءاللہ جی. ہماری سر بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں آلویز. آپ کو اللہ اور عزت دے, اور اسی طرح پاکستان کلچر کو, آرٹسٹ کو, ہر ٹیم کو پروموٹ کریں جو پاکستان کا حصہ ہیں. ایک چیز میں اور آپ کو کہہ دوں کہ فلم انڈسٹری کے حوالے سے جی بڑا اچھا, اگر گورنمنٹ نے ان کو بجٹ بھی دینا شروع کر دی ہے تو کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ یہ ہے کہ ہماری پاکستانی نہیں, میں کہتا یہ پنجاب کی, یہ پنجاب کی انڈسٹری نے خدا کا خوف کر لے, کوئی اچھی فلمیں بنا لے, وہی پرانے نام, وہی پرانی چیزیں, پرانے معاملات, اس پہ ہم ایک رہتا ہے انشاءاللہ پوڈ کاسٹ بھی کریں گے آپ سے جب آپ کا ٹائم ہوگا. ایک میسج ہمارے ناظرین کو ذرا کیمرے میں سر, ہمارے نوجوانوں کو, جو یوتھ اس میں آنا چاہتی ہے, اس کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیے. ایک ہی میسج ہے میرا کہ ینگ بلڈ یوتھ جو بھی ہے, ایک میری ریکویسٹ ہے, یہ سوشل میڈیا کو جو ہے نا مس یوز نہ کریں. یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, اس کو پازیٹیولی یوز کریں, اور اچھا ہے, آپ نے ماڈل بننا ہے, آپ نے ایکٹر بننا ہے. ایکٹر تو پورا مجھے لگ رہا ہے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے سب ایکٹر ہی ہیں, سب اینکر ہیں. تو ایکٹر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ایکٹنگ کو پریزنٹ کرے تاکہ دوسری نیگیٹیوٹی نہ یوز کرے. یہ گندے کام بالکل چھوڑ دیں, یہ خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے ہے, آنے والی لڑکیاں جتنی بھی ہیں اور جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں, یہ بالکل یہ کام نہ کریں, ٹھیک ہے. اپنے جسم دکھا کے, بالکل میں اوپنلی بات کر رہا ہوں, اپنے باڈی کو, جسم کو دکھا کے یہ کام نہیں ملے گا. اگر آپ نے کرنا ہے تو اچھا سا کام کرے, اچھا ورک کرے, اچھی ماڈل بنے, اچھا ایکٹر بنے, آپ بھی خوش ہوں گے. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے حضور بھی جانا ہے آپ لوگوں نے, یہ بھی چیز یاد رکھیے گا.
سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بھی, اور انشاءاللہ جلدی آپ سے دوبارہ پوڈ کاسٹ رکھیں گے کسی اور موضوع پہ. تو بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج آپ نے دیکھا اویس ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ایک کہانی ہے اس نوجوان کی جو ایک سنہرے خواب لے کے لاہور آیا, پھر اپنی محنت سے, لگن سے آج وہ لنڈن میں مقیم ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کے کلچر کو پریزنٹ کر رہا ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو پازیٹیو سوچنا ہوگا, اس ملک کا سوچنا ہے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو آخر میں پاکستان زندہ باد.